अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल तो आप सब देख चुके होंगे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। कराची के मुज़ाफ़ात में एक डेरा था जहाँ गायें पाली जाती थीं। ये डेरा बकरा ईद के लिए ख़ास तौर पर जानवर को तैयार करने के लिए मशहूर था। मालिक हाजी अकरम एक दीनदार शख्स था जो बरसों से यह कारोबार चला रहा था। मगर पिछले कुछ महीनों में हर जुमरात एक गाय मुर्दा पाई जाती थी। गाय के जिस्म पे कोई ज़ख्म न होता मगर इसका सारा खून गायब होता। मज़दूर और चरावे खौफज़दा होने लगे कि कोई बला यहाँ बसेरा कर चुकी है। हाजी अकरम ने कई बार मौलवी बुलाया और दम दरूद करवाया मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। हर जुमरात को ऐसा लगता जैसे हवा में बोझ खामोशी छा जाती हो। मज़दूरों का कहना था कि रात को अजीब सरगोशियाँ और जानवरों की घबराहट सुनाई देती हैं। हाजी अकरम ने फ़ैसला किया कि इस हफ्ते वो खुद जाकर पहरा देगा। इसने अपने दो ख़ास मुलाज़मों रशीद और फ़ारूक को भी साथ रख लिया। मगर जो कुछ इन्होंने अगली रात देखा वो होश उड़ा देने वाला था। जुमरात की रात चांदनी फैली हुई थी मगर डेरे का माहौल अजीब था। रशीद और फ़ारूक ने हाजी अकरम के साथ एक ऊंचे थड़े पर बैठकर पहरा देना शुरू किया। रात के तीसरे पहर अचानक गायों में बेचैनी फैलने लगी। एक गाय ज़ोर ज़ोर से रस्सी खींचने लगी जैसे किसी अनदेखे खौफ का शिकार हो। हाजी अकरम ने मशल उठाई और आगे बढ़ा ताकि देख सके क्या हो रहा है। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और चरनी के करीब अंधेरा सा छा गया। रशीद ने कांपती आवाज़ में कहा, हाजी साहब वहाँ देखें, कुछ है। हाजी अकरम ने रोशनी डाली तो एक बड़ा स्याह साया नज़र आया जो ज़मीन से कुछ फुट ऊपर मालिक था। वो साया जैसे जैसे आगे बढ़ा गायें ज़ोर ज़ोर से चीखने लगीं। अचानक एक गाय ज़मीन पर गिर पड़ी। इसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। साया लम्हे भर में गायब हो गया मगर गाय का खून मुकम्मल तौर पर गायब था। हाजी अकरम और इसके साथियों की टांगें कांपने लगी। इन्हें अंदाज़ा हो गया ये आम मामला नहीं है। हाजी अकरम ने अगले ही दिन इलाके के मशहूर आलिम मौलवी बशीर को बुलाया। मौलवी बशीर एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो ऐसे खौफनाक मामलात में तजुर्बा रखते थे। जैसे ही वो डेरे पर पहुँचे इनके चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने तेरे लब कुछ पड़ा और आसमान की तरफ देखा। ये जगह पाक नहीं है, यहाँ पुराने असेबों का बसेरा है, इन्होंने संजीदगी से कहा। हाजी अकरम ने सारी बात तफसील से बताई तो मौलवी बशीर ने सर हिलाया। ये आम जिन्नात नहीं, खून पीने वाले हैं, ये जगह इनके कब्ज़े में है, वो बोले। रशीद और फ़ारूक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मौलवी बशीर ने कहा, इस रात वो खुद यहाँ रुकेंगे और हकीकत का पता लगाएंगे। हाजी अकरम ने हिचकिचाते हुए इनकी बात मान ली। अगली जुमरात का इंतज़ार शुरू हो गया मगर किसी को अंदाज़ा ना था कि क्या होने वाला है।
مولوی بشیر نے ڈیرے کے مختلف کونوں میں آیت قرآنی لکھی اور پانی پر دم کر کے چھڑکا۔ جمعرات کی رات مولوی بشیر، حاجی اکرم، رشید اور فاروق پہرا دینے بیٹھے۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا، ہر طرف سناٹا تھا، صرف گایوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک رات کے تیسرے پہر زور سے آندھی چلنے لگی۔ ڈیرے کے قریب رکھی بالٹی خود بخود گر گئی، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ مولوی بشیر نے جلدی سے تعویذ نکالا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ گائیں ایک دم بے قرار ہونے لگی، ان کے بدن پسینے سے تر ہو گئے۔ اچانک ایک بھیانک کہکا گونجا، جیسے کسی نے گہرے کنویں سے آواز لگائی ہو۔ رشید نے کانپتے ہوئے چراغ کی روشنی وہاں ڈالی جہاں آواز آ رہی تھی۔ روشنی میں ایک کالا سایہ نظر آیا جو کسی انسانی شکل کا تھا، مگر اس کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھی۔ سایہ دھیرے دھیرے گائے کے قریب جانے لگا اور گائے کی چیخ نکل گئی۔ مولوی بشیر نے اونچی آواز میں اذان دی تو سایہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا، مگر پھر وہ وحشی ہو گیا اور خوفناک انداز میں چیخنے لگا۔ مولوی بشیر نے حاجی اکرم کو کہا کہ وہ سب کلمہ پڑھیں اور مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ سایہ ایک زوردار جھٹکے سے دیوار پر چڑھ گیا اور تیزی سے ہلنے لگا۔ یہ اسیب صدیوں پرانا ہے، مولوی بشیر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ جنات کا ایک قدیم قبیلہ ہے جو خون پر پلتا ہے۔ حاجی اکرم حیرانی سے بولا، مگر یہ ہمارے ڈیرے پر ہی کیوں؟ مولوی بشیر نے گہری سانس لی اور بولا، یہ جگہ کبھی ان کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، یہاں قربانیاں دی جاتی تھیں، خون بہایا جاتا تھا اور یہ جنات اسی سے طاقت لیتے تھے۔ رشید اور فاروق خوف سے کانپنے لگے۔ تو کیا اب ہم کبھی انہیں ہرا نہیں سکتے؟ مولوی بشیر نے سر ہلایا، ہمیں ان کی کمزوری تلاش کرنی ہوگی۔ تبھی ہوا میں ایک زوردار چیخ گونجی اور سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ مگر مولوی بشیر جانتے تھے کہ یہ محض شروعات تھی، اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ حاجی اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اسیب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ اگلی صبح حاجی اکرم نے فیصلہ کیا کہ ڈیرے کو پاک کرنے کے لیے مزید عالموں کو بلایا جائے۔ مگر اسی شام ایک اور بھیانک واقعہ پیش آیا جو سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک مزدور کریم اچانک غائب ہو گیا اور صبح اس کی لاش پانی کے ٹینک میں ملی۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ڈیرے پہ اسیب کا سایہ اور گہرا ہو چکا ہے۔ مولوی بشیر نے حاجی اکرم سے کہا، یہ جنات اب انتقام لے رہے ہیں۔ حاجی اکرم کا دل بیٹھ گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہوگی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مولوی بشیر نے کہا، ہمیں کسی ایسے شخص کی مدد لینی ہوگی جو ان جنات کو جانتا ہو۔ تبھی رشید بولا، میرا ایک جاننے والا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سب کی نظریں رشید پر جم گئیں اور حاجی اکرم نے سر ہلا دیا، اسے بلاؤ، شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ اگلی شام رشید ایک بوڑھے فقیر کو ساتھ لے کر آیا جو سبز چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس فقیر کا نام بابا رحمت تھا، جو اسیب زدہ جگہوں کے بارے میں جاننے کے لیے مشہور تھا۔ حاجی اکرم نے اسے سب کچھ بتایا تو بابا نے لمبی سانس لی۔ یہ جنات معمولی نہیں، یہ خونخوار ہیں، انہیں صرف آیت مقدس سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مولوی بشیر نے کہا، مگر ہم نے آیت پڑھی تھی۔
وہ تو کمزور بھی نہیں ہوئے۔ یہ جنات معمولی نہیں، یہ خونخوار ہیں۔ انہیں صرف آیت مقدس سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مولوی بشیر نے کہا، مگر ہم نے آیت پڑھی تھی، وہ تو کمزور بھی نہیں ہوئے۔ بابا رحمت مسکرایا، کیونکہ تمہیں ان کی کمزوری کا علم نہیں۔ سب حیرانی سے بابا رحمت کو دیکھنے لگے۔ تو ان کی کمزوری کیا ہے؟ بابا نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور سرگوشی میں کہا، پرانے درخت کے نیچے دفن راز۔ حاجی اکرم نے حیرانی سے کہا، یہاں پرانے درخت کے نیچے کیا دفن ہے؟ بابا رحمت نے سنجیدگی سے کہا، اس جناتی قبیلے کا سردار جو کبھی ایک انسان تھا۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مولوی بشیر نے سر جھکا لیا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کیا ہمیں یہ راز کھولنا چاہیے یا نہیں۔ اگلی رات سب ڈیرے کے پیچھے اس درخت کے پاس جمع ہوئے جہاں جنات کا راز دفن تھا۔ بابا رحمت نے زمین پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا، اب کھودنا شروع کرو۔ حاجی اکرم نے مزدوروں کو بیلچے دیے اور سب نے کھدائی شروع کر دی۔ جیسے ہی زمین کھودی گئی، ایک پرانی زنجیر میں بندھی ہوئی ہڈیوں کی لاش برآمد ہوئی۔ رشید نے کانپتی آواز میں کہا، یہ انسان کی ہڈیاں ہیں۔ بابا رحمت نے کہا، یہ وہی بدبخت ہے جو کبھی انسان تھا مگر شیطانی طاقتوں کا غلام بن گیا۔ جیسے ہی ہڈیوں کو چھوا گیا، زمین زور سے ہلی اور ہوا میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ گائیں دیوانہ وار دوڑنے لگیں، جیسے کوئی خوفناک چیز آزاد ہو گئی ہو۔ بابا رحمت نے جلدی سے کچھ پڑھا اور کہا، اس ہڈی کو جلانا ہوگا، تبھی جنات کا دور ٹوٹے گا۔ مگر اچانک ایک کالا سایہ ٹرک کے پیچھے سے نمودار ہوا اور سب پر جھپٹ پڑا۔ فاروق کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آئیں۔ یہ وہی سایہ ہے۔ اب جنات کی سب سے خوفناک شکل سب کے سامنے تھی اور جنگ کا وقت آ چکا تھا۔ سایہ زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں تھا۔ اس کی آنکھیں آگ سے جل رہی تھیں۔ مولوی بشیر نے زور سے اذان دینا شروع کی اور سایہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بابا رحمت نے ہڈیوں کو اٹھایا اور کہا، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ حاجی اکرم نے لکڑیاں اکٹھی کیں اور آگ جلانے لگا، مگر اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ سایہ گرجدار آواز میں بولا، تم میری نیند خراب کر رہے ہو، میں تم سب کو مار دوں گا۔ اچانک رشید زمین پر گر گیا، جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ مولوی بشیر نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر رشید پر دم کیا اور سایہ تھوڑا کمزور ہو گیا۔ بابا رحمت نے جلتی ہوئی مشال ہڈیوں پر پھینک دی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سایہ چیخنے لگا جیسے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہو۔ فاروق نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا، سایہ آہستہ آہستہ دھواں میں بدل رہا تھا۔ حاجی اکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جنگ جیتی جا چکی ہے۔ مگر بابا رحمت نے سرگوشی میں کہا، یہ ختم نہیں ہوا، ان میں سے کچھ ابھی باقی ہیں۔ اگلی جمعرات آئی، مگر اس بار کوئی گائے نہیں مری۔ حاجی اکرم نے سکون کا سانس لیا، مگر بابا رحمت کبھی بھی پریشان تھے۔ مولوی بشیر نے دعا کروائی اور پورے ڈیرے پہ آب زمزم چھڑک دیا۔ مزدوروں نے کہا کہ اب وہ خود کو زیادہ محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ حاجی اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کروائے گا۔ بابا رحمت نے کہا، یہ بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ روشنی ہی ان اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ اگلے ہی دن مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ جیسے جیسے کام بڑھتا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ ڈیرے کا ماحول بدلنے لگا۔
وہ عجیب سی وحشت جو ہر وقت یہاں محسوس ہوتی تھی ختم ہو رہی تھی۔ حاجی اکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے ڈیروں کو بچا لیا گیا، مگر بابا رحمت نے جاتے جاتے ایک بات کہی، یاد رکھو اندھیرے ہمیشہ واپس آنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ حاجی اکرم نے سر جھکا کر کہا، تب تک ہم روشنی کو زندہ رکھیں گے۔ مسجد کی تعمیر شروع ہونے کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا۔ حاجی اکرم نے مزدوروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، مگر رات کے وقت پھر سے کچھ عجیب ہونے لگا۔ ایک مزدور نے کہا، اسے رات کو کسی کی سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ مولوی بشیر نے کہا، ہم نے صرف سردار کو ختم کیا ہے، اس کے باقی ساتھی ابھی بھی موجود ہیں۔ بابا رحمت نے کہا کہ جب تک مسجد مکمل نہیں ہوتی ڈیرہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوگا۔ رات ایک مزدور خوف زدہ بھاگتا ہوا آیا، میں نے دیکھا ایک سایہ۔ حاجی اکرم نے اسے تسلی دی اور سب کو اکٹھا کر لیا۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، یہ سب آسیب کمزور ہو رہے ہیں، حاجی اکرم نے کہا۔ مولوی بشیر نے کہا کہ وہ رات کو مزید عبادت کریں گے۔ بابا رحمت نے کہا، یہ جنات ابھی بھی خون کے پیاسے ہیں، ہمیں ان کا آخری وار روکنا ہوگا۔ سب رات کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ایک اور حملہ ہونے والا تھا۔ وہ رات بہت بھیانک تھی، ہوا رک چکی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ مولوی بشیر، حاجی اکرم، رشید اور فاروق مسجد کے قریب پہرا دے رہے تھے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ گونجی اور درختوں کے پیچھے سے سائے نکلنے لگے۔ بابا رحمت نے جلدی سے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ جنات چیخ رہے تھے جیسے وہ شدید تکلیف میں ہوں۔ ایک سایہ رشید پہ جھپٹا، مگر مولوی بشیر نے زور سے اذان دی اور سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ بابا رحمت نے کہا، یہ ان کا آخری حملہ ہے، اگر ہم ڈٹے رہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ سب نے بلند آواز میں سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین لرزنے لگی جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ رہی ہو۔ اچانک سب سائے چیخ مار کر آسمان میں بلند ہوئے اور دھوئیں میں بدل گئے۔ ماحول پرسکون ہو گیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حاجی اکرم نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جنات کا قہر ختم ہو چکا تھا۔ جنات کے خاتمے کے بعد مسجد کی تعمیر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ حاجی اکرم نے مزدوروں کے لیے ایک جشن کا اعلان کیا۔ سب نے خوشی خوشی کام کیا اور جلد ہی مسجد مکمل ہو گئی۔ بابا رحمت نے کہا، اب یہ جگہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی ہے۔ مولوی بشیر نے مسجد میں پہلی اذان دی اور سب نے نماز ادا کی۔ حاجی اکرم نے مسجد کا نام اعلان کیا، مسجد النور۔ رشید اور فاروق نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ سب کو ایسا لگا جیسے ایک بھاری بوجھ ان کے دلوں سے اتر گیا ہو۔ حاجی اکرم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید احتیاط کرے گا۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی بنایا گیا تاکہ بچوں کو دین سکھایا جا سکے۔ بابا رحمت نے کہا، یہ جنات کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے کیونکہ اب یہاں روشنی ہے۔ حاجی اکرم نے دل سے سکون کا سانس لیا اور ڈیرہ ایک بار پھر خوشحال ہو گیا۔ ایک دن حاجی اکرم کو ڈیرے کے ایک پرانے بکسے میں ایک عجیب کتاب ملی۔ کتاب کی جلد پر پرانے عربی الفاظ درج تھے جو بابا رحمت نے پڑھ کر سنائے۔ یہ کتاب ان جنات کی تاریخ بتاتی ہے جو یہاں آباد تھے۔ بابا رحمت نے کہا۔ حاجی اکرم نے حیرانی سے کتاب کھولی۔ اندر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ جنات کسی زمانے میں انسان تھے مگر لعنت کی وجہ سے بدروحے بن گئے۔ بابا رحمت نے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ خون پینے کی تلاش میں رہتے تھے۔ مولوی بشیر نے کہا،
یہ ایک عبرت ہے کہ شیطانی طاقتوں کے پیچھے جانا ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ حاجی اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کتاب محفوظ کر کے کسی عالم کو دے گا۔ رشید نے کہا، یہ کتاب ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ حاجی اکرم نے کتاب کو مسجد میں رکھوا دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ بابا رحمت نے مسکرا کر کہا، روشنی اور اندھیرے کی جگہ ہمیشہ چلتی رہے گی، مگر جیت ہمیشہ روشنی کی ہوگی۔ حاجی اکرم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الحمدللہ، یہ ڈیرا اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ مسجد النور مکمل ہونے کے بعد حاجی اکرم نے ڈیرے کو مزید بہتر بنانے کا سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں یتیم بچوں کے لیے ایک مدرسہ بھی بنوائے گا۔ رشید اور فاروق نے بھی حاجی اکرم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ بابا رحمت نے کہا، یہی اصل جنگ ہے، جہالت کے خلاف علم کی روشنی پھیلانا۔ حاجی اکرم نے ڈیرے کے داخلی دروازے پر ایک تختی لکھوائی، یہ جگہ اب اللہ کے نام سے محفوظ ہے۔ لوگوں نے خوشی سے دیکھا کہ ڈیرے کا ماحول بدل چکا ہے، اب وہاں سکون اور برکت تھی۔ مسجد میں روزانہ اذان گونجتی اور لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے۔ رشید نے کہا، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ جگہ جو پہلے عصیب زدہ تھی اب ایک روحانی مقام بن جائے گی۔ حاجی اکرم نے کہا، یہی زندگی ہے، جہاں اندھیرا بڑھتا ہے وہیں روشنی بھی جنم لیتی ہے۔ بابا رحمت نے جاتے ہوئے کہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مگر یاد رکھنا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ حاجی اکرم نے بابا رحمت کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر حاجی اکرم اور اس کے ساتھیوں کی روشنی کبھی نہیں بجھی۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔